अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातिब हैं। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक मेरे बड़े ही हर दिल अजीज़ दोस्त बैठे हुए हैं जिसका नाम है अहमद शहजाद राना। अहमद शहजाद राना किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। अहमद शहजाद राना साहब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जो कि मुल्क के बड़े वकीलों की एक नुमाइंदा तंजीम है, उनके सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात हुए हैं, जिसमें इस मरतबा जो सेक्रेटरी का जो टर्न था वो पंजाब से था, लाहौर से था, और जो सदर का जो टर्न था वो KPK से था। तो KPK से जो आज का जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर मुंतखब हुए वो हैं जनाब बहुत ही बड़े मुल्क के बहुत ही बड़े कानूनदान जनाब अब्दुल लतीफ़ अफरीदी साहब, वो सदर मुंतखब हुए हैं, जबकि अहमद शहजाद राना साहब जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए हैं। तो आज हम इनके साथ कुछ मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, और इसके अलावा जो कि वकला को जो मसाइल जो दरपेश हैं, और फिर बेंच और बार का जो आपस में जो ताल्लुक़ है, जो अदालती उमूर है, उन पर इसके तफसील से बात करेंगे। तो आइए इनसे बात करते हैं। अहमद शहजाद राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप बड़ी कम मेजॉरिटी से जीते हैं। तो कैसे आप अपनी ये जीत है, आपको कैसा लग रहा है? आप मैं समझता हूँ कि वकला ने मेरे ऊपर जिस एतमाद का इजहार किया है, मुझे उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरना है, और उस तवक्कुआत को पूरा उतरने के लिए मुझे पूरी तनदेही के साथ काम करना है, और मेरी अल्लाह से दुआ है कि मुझे वो तौफीक दे और मेरी रहनुमाई फरमाए। अच्छा, अहमद शहजाद राना साहब, इस वक्त जो मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, सियासी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और जो मुल्क की जो अपोजिशन जो पार्टी हैं, जो 11 जमातों का जो इत्तेहाद बना है, PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उन्होंने अक्टूबर में जो आगाज़ किया था अपने जलसों का, एक फ़ेज़ तो ख़त्म हो गया, दूसरा फ़ेज़ नवंबर में शुरू होना है। तो आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो ये बॉडी, जो आप नई बॉडी मुंतखब हुए हैं आप, तो आपका क्या रोल होगा इस मुल्क की सियासी सूरत हाल में, इस मुल्क की तरक्की के किरदार में आपका क्या रोल आप प्ले करेंगे इस हवाले से? मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन PDMA का हिस्सा नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का हमेशा से एक रोल रहा है कि मुल्क में आइन, कानून और जमहूरियत की बालादस्ती हो, जमहूरी अदारे परवान चढ़ें, उनमें मजबूती और तक़वियत आए। और इस वक्त मुल्क के जो हालात या जो मुल्क का मंजरनामा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का रोल इसलिए भी बढ़ गया है कि इस वक्त मुल्क में बड़ी जो हालात सियासी तौर पे, जमहूरी तौर पे बड़े मायूसकुन हैं। पार्लियामेंट में कानून साजी नहीं हो रही, मुख्तलिफ़ अदारे जैसे नैब है, उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। आज़ादी सहाफ़त पे पाबंदियाँ लगने जा रही हैं, और इस वक्त भी सहाफ़त को जिस तरीके से आज़ाद होना चाहिए आज़ाद नहीं है। सहाफ़ियों को थ्रेट किया जा रहा है, सहाफ़ियों को उठाया जा रहा है। ये तमाम वो हालात व वाक़यात हैं जो मैं समझता हूँ कि आइन और कानून से मुतसादम हैं, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अपना वो तारीख़ी रोल अदा करेगी जो इससे पहले वो करती रही है। अच्छा अहमद शहजाद साहब, ये PDM के जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जो कि 11 अपोजिशन जमातों की जो इत्तेहाद है, इनके इस मूवमेंट से पहले, स्टार्ट होने से पहले, आप लोगों ने भी एक APC बुलवाई थी, यानी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल ने मुश्तरका लीगल फ्रेटर्निटी ने एक APC बुलवाई थी, और इसमें मुल्क की जो मौजूदा सरकर्दा जो सियासी जमातें हैं उन्होंने शिरकत की थी। और उस APC का जो मेन एजेंडा था, जो मेन पर्पस था, वो था कि मुल्क में जो जजों की अपॉइंटमेंट, जो जजों की तैनाती जो होती है, उस हवाले से ये एक कंसेंसस डेवलप करना था। और आपके मुताबिक, बल्कि इस लीगल फ्रेटर्निटी के मुताबिक, कि जो इदारा जो है, जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि जजों की तैनाती के लिए इदारा है, उन पे आप लोगों का ये आपकी रिजर्वेशंस थी, आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ये जजेस की अपॉइंटमेंट जो है ये इनकी शफाफ नहीं होती है, बल्कि आप लोगों ने तो उनको एक कंसोर्शियम डिक्लेयर किया था कि ये अपने ही बंदों को लेते। तो उस APC के बाद जो इस सिलसिले में जो बुलाई गई थी, उसके बाद अब तक उस पर क्या पेशरफ्त हुई है? कोई आपको कोई फीडबैक मिला है? क्या कोई इस हवाले से कुछ हुआ है? देखें, वो वकला की एक बड़ी बाखलास आफत थी कि मुल्क में अदलिया जो है वो आज़ाद हो, मजबूत हो,
اور اس میں یہ استعداد ہو کہ وہ ڈسپنسیشن آف جسٹس کا جو اس کی ذمہ داری ہے اس کو ادا کر سکے. لیکن اس وقت جو عدلیہ نظر آ رہی ہے، جو اس وقت عدلیہ اعلیٰ عدلیہ سامنے ہے، وہ ایک کمزور عدلیہ ہے. وہاں کے اندر آپس میں گروہ بندی ہے، ججز کے اندر پولیٹکس ہے. اور ان حالات کی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اصل وجہ ہے وہ اپوائنٹمنٹ آف ججز کا جو کرائٹیریا ہے وہ ہے. اس میں جو 19ویں ترمیم ہے، جو اس کے ذریعے آرٹیکل 175A میں ترمیم کی گئی تھی آئین میں، اس کے ذریعے اپوائنٹمنٹ کا تمام جو اختیار تھا وہ چند ججز کے ہاتھ میں چلا گیا تھا. اور انہوں نے وہ جو ججز کی اندر کی گروپ بندی ہے اس نے اس پہ اتنا اثر انداز کیا کہ قابل اور استعداد والے ججز آ ہی نہیں سکے. اس کی مثال یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں 3-4 دفعہ ججز اپوائنٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور وہ ایک لسٹ 4 دفعہ بنائی گئی، وہ ساری کی ساری سکریچ ہو گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ میں وہ جو ان کی اندر کی انٹرنل پالیٹکس تھی وہ بالکل عیاں ہو رہی تھی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ججز جو ہیں وہ انٹیگریٹی والے آئیں، استعداد جن کی علمی استعداد ہو وہ آئیں، اور سیاست سے گروہ بندی سے اباب ہو کے آئیں. اس کے ذریعے یہ تھا کہ پارلیمان کو اختیار ہونا چاہیے، تمام سٹیک ہولڈر، وکلا کی جو ریپرزینٹیٹیو پارلیمنٹری کمیٹی تھی نا اس پہ بھی ان کے بھی تحفظات ہے کہ ان کو بھی وہ بھی اعلان اس کیا. کی تو حیثیت ہی ختم کر دی گئی، اس کو تو بالکل ہی نکارہ بنا دیا گیا سوائے ربڑ اسٹیمپ کے. تو اس کے نتیجے میں جو پچھلے کچھ عرصے سے جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہیں اس پہ تمام وکلا کمیونٹی کو بہت سے تحفظات تھے، جس کی وجہ سے ہم نے کہا کہ یہ امینڈمنٹ ہو. اور وہ آپ تک کیوں نہیں اس پہ عمل درآمد ہوا؟ دیکھیں، یہ ایک ریزولوشن تھا جس میں ہم نے ملک کی تمام سیاسی پارٹیوں کو اور جو پارلیمنٹ کے اندر جماعتیں ہیں ان کو یہ ریلائز کروایا تھا کہ آپ اس امینڈمنٹ کو آگے لے کے آئیں، اس کو پاس کروائیں، تاکہ عدلیہ کا ادارہ جو ہے وہ جتنا مضبوط، آزاد اور اچھا ہوگا اس سے ملک میں جمہوریت کو فروغ تو ہوگا. اس سلسلے میں ابھی کچھ پیش رفت نہیں ہوئی، مطلب کوئی جو پیش رفت نہیں ہوئی. کیونکہ وہ جو آپ جو سیاسی پارٹیاں آئی تھیں، مین سٹریم پارٹیاں آئی تھیں، مسلم لیگ تھی، پیپلز پارٹی تھی، ANP تھی، اور جو قوم پرست جماعتیں تھی وہ تھی آئی ہوئی تھی، تو ان لوگوں نے کچھ ابھی تک نہیں کیا. کچھ پیش رفت نہیں کی. ہم نے وہ APC میں جو ریزولوشن تھا وہ ہمارا، اس میں ہمارا مخاطب جو تھیں وہ پولیٹیکل پارٹیز تھیں کہ یہ آپ یہ کام کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اچھا، دوسرا جو احمد شہزاد صاحب، جو آپ کا جو آپ کی اپنی فریٹرنیٹی ہے یعنی وکلا برادری، تو اس کے بارے میں ان کی بہت سارے مسائل ہیں وکلا کو، اور وہ تو اگر ہم بیان کر دیں تو وہ بہت ٹائم لگے گا اس میں. لیکن جنرلی جو آپ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے جو نئی باڈی جو آپ آئے ہیں، تو آپ کے پاس ابھی وکلا کی برادری کے لیے، ان کے بچوں کے لیے یا ان کی ویلفیئر کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ اور دوسرا جو دوسرا جو ہے، جو آپ اکثر کہا جاتا ہے نا، ججز صاحبان کہتے ہیں کہ بینچ اور بار کا جو ہے نا تعلق بڑا قریبی ہے، اور بینچ اور بار کے تعلق کے بغیر دونوں جو ہے نا وہ نہیں چل سکتے. تو اس حوالے سے کچھ یہ بھی ہے کہ کچھ جو ہمارے جو آپ جو وکلا عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، کچھ ایڈجرمنٹ کا جو ہے ملتوی کرنے کا جو ہے، یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ یہ بھی ایک ایشو ہے کہ ججز جو وکلا حضرات ہیں وہ ایڈجرمنٹ مانگتے ہیں، یا جو کیس ایسے کیسز ہیں جو زیادہ تر جلدی نہیں لگتے ہیں. ایسے کچھ کیسز دائر ہوتے ہیں لیکن وہ سماعت کے لیے فکس نہیں ہوتے. تو اس حوالے سے پھر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کیا کرے گی؟ دیکھیں، آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں. دوسرا جو ہے ایڈجرمنٹ والا، اس کو میں پہلے جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں، ایڈجرمنٹ میں وکلا بھی ذمہ دار ہیں اور ججز بھی ذمہ دار ہیں. وکلا اس طرح ذمہ دار ہیں کہ وہ بعض صورتوں میں جس طریقے سے انہیں کیس تیار کر کے آنا چاہیے وہ نہیں کرتے. میں وکلا کو اس سطح پہ ڈیفینڈ نہیں کرتا. لیکن ایک چیز اور بھی جو میں آپ کے سامنے نشاندہی کروں کہ بہت سارے وکلا بعض اوقات بینچ کو دیکھ کے کہ بینچ پہ کون سے جج صاحبان بیٹھے ہیں، ان کا ایٹیچیوڈ ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا. انہیں گمان ہوتا ہے کہ یہ ہمارا کیس سنے بغیر ڈسمس کر دیں گے، یہ ہمیں ہیئرنگ نہیں دیں گے. وہ اس اپنے کیس کو بچانے کے لیے، ان کے سامنے پیش ہونے سے، کیس آرگو کرنے سے بچنے کے لیے وہ جواز ڈھونڈ لیتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایڈجرمنٹ کا. میں سمجھتا ہوں کہ ججز کو چاہیے کہ
کہ وہ وکلا کے ساتھ فرینڈلی اچھا ایٹیٹیوڈ احمد رکھیں۔ شہزاد صاحب، سوری ٹو انٹرپٹ، یہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ جج صاحبان کے سامنے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ ہمیں ایڈجنٹ کر دیں گے اور ہمارے کیس کو ڈسمس کر دیں گے، لیکن آپ نے خود ہی کہا کہ آپ کے وکلا حضرات جو ہیں وہ تیاری کر کے نہیں آتے. تو یہ سر میں سپریم کورٹ کا رپورٹر ہوں، ہم 15-16 سال سے رپورٹنگ کر رہے ہیں. آپ کے وکلا برادری جو ہمارے بھائی ہیں آپ وہ، تو اکثر وکلا جب آرگومنٹ کرتے ہیں تو ججز ان کو لائن دیتے ہیں کہ بھئی آپ یہ کیا آرگومنٹ کر رہے ہو، یہ ارریلیونٹ بات کرو، آپ اس پہ آ جاؤ، اس پہ آ جاؤ. تو وہ اس بات سے یہ عیاں ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ وکلا برادری جو ہے اپنے کلائنٹ سے تو فیسیں تو لے لیتی ہیں لیکن تیاری کر کے نہیں آتے. دیکھیں، میرا خیال ہے کہ یہ کیس ٹو کیس اس میں ویریشن ہوتی ہے. بعض ہر وکیل کا ارگو کرنے کا اپنا انداز ہے، اور ججز کا یہ ہوتا ہے کہ بس 2 منٹ دے دیں، کسی کو 3 منٹ دے دیں، کسی کو وہ ٹائم بھی دینے کو تیار نہیں ہوتے. اب دیکھیں، معروف اور غیر معروف وکلا کے درمیان بڑا امتیاز بڑھتا جاتا ہے. غیر معروف وکلا کو بہت کم سنا جاتا ہے، اور ان سے پورے کیس ایک سیکوں سے سننے کی بجائے ان سے کٹ شارٹ، کوئی درمیان سے سوال، کوئی ادھر سے سوال، میں سمجھتا ہوں وہ ربط ٹوٹ جاتا ہے. ان کو چاہیے کہ ہر وکیل کو ہر کیس کے لیے کم سے کم منیمم جو ہے نا 5, 10, 8 منٹ ضرور اس کو سنیں. یہ بہت بڑا ایشو ہے اس وقت کہ ججز جو ہیں وہ جو ہے نا وہ ہیئرنگ، پیشنس ہیئرنگ کی جو وصف ہے اس سے وہ کھوتے جا رہے ہیں. تو یہ تو تھا آپ کا یہ والا سوال. اب پہلا ویلفیئر والا. جی وہ ذرا شارٹ کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے. ویلفیئر میں ہم وکلا نے وہ ہماری جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے اس نے اب نئے فوری طور پہ پلان دیا ہے کہ ہم ہیلتھ انشورنس پہ کچھ کام کریں. اس کے علاوہ ہاؤسنگ کا پروجیکٹ ہے، اس کو فوری طور کے اوپر منطقی انجام پہ پہنچا. یہ ہیلتھ انشورنس اکراس دا بورڈ ہے، مطلب وہ ان وکلا کے لیے بھی ہے جو کہ بہت زیادہ پاپولر ہے، جو بڑی زیادہ فیسیں لیتے ہیں، جو ویل اسٹیبلش ہیں، یا یہ اس میں بھی کوئی کرائٹیریا ہوگی؟ نہیں، کرائٹیریا نہیں. جو سپریم کورٹ کا بار کا ممبر ہے وہ سب کے لیے ایکول اپرچونٹی ہے. یہ تو ہمارا رائے ہے نا کہ وہ اچھی لیتا ہے نہیں لیتا، لیکن ہم تو سب کے لیے یہ کام کریں گے. کمیونٹی کے اندر کوئی کسی قسم کی کلاسیفیکیشن نہیں ہے، ڈسکریمنیشن نہیں ہے. اچھا، یہ جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں، یہ جو ہاسٹل آپ نے بنایا تھا، تو اس پہ کوئی ہے، اس پہ آپ کو کوئی تحفظات اس کے امپرومنٹ کے لیے کچھ؟ کیونکہ اکثر وکلا جو آؤٹ اسٹیشن سے آتے ہیں تو یہیں پہ اسٹے کرتے ہیں، نامنل چارجز پہ جو کمرے ملتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی ہے؟ 2 سال پہلے اس کی حالت بہت خراب اور مخدوش تھی. ہم سے پہلی جو آؤٹ گوئنگ کیبنٹ ہے اس نے اس کے اوپر بہت کام کیا، اس کا بہت اسٹینڈرڈ اپ کیا، اور اس کو 4 اسٹار ہوٹل کے معیار کے اوپر لے کے آئی ہے. اور تمام دوست احباب بہت خوش ہیں، اور ہم اس اسٹینڈرڈ اس کو مینٹین کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. بہت شکریہ احمد شہزاد صاحب. جی ناظرین، ہم صحافیوں کے ساتھ ساتھ وکلا برادری بھی ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور خاص کر یہ تو رول آف لا اور آئین کی پاسداری، اور پھر یہ جو عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، مختلف لوگوں کے کیسز کی سنوائی کرتے ہیں، کیسز کی پیروی کرتے ہیں، اور لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو اس وقت اس صورتحال میں، ملک کی اس صورتحال میں یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم صحافی، وکلا برادری اور جو بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا ہمارا یہ مینڈیٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنا ہے، اور اس ملک کے جو سٹیزن ہیں، جو شہری ہیں، چاہے وہ انصاف کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ تعلیم کے حوالے سے، وہ تمام سہولتیں مہیا کرنی ہیں. اس میں ہم نے اپنی حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کا ہمیں ارادہ کرنا چاہیے، اور ہماری وکلا برادری، ہم صحافی اور ہم تمام کو اس ملک کی ترقی کے لیے بہتر سے بہتر رول پلے کرنا چاہیے. ایک اور ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ.